अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज फिर एक मरतबा मेरा साथ देंगे मनाजिर हुसैन और हम बात करेंगे कोविड-19, उसके मुतासरा अफराद, बैनुल अक़वामी सतह पर इसके तदारुक के लिए वैक्सीनेशन का क्या काम हो रहा है, इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे और डोमेस्टिक जो हमारे इशूज़ हैं उसे ज़ेर बहस लाएंगे। ख़ास तौर पर जो SOPs हैं मसाजिद के लिए और ओवरऑल जो हमारे शॉपिंग सेंटर्स या जो हमारे अशिया खुर्दोनोश के लिए जो SOPs जारी किए गए हैं, बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि कुछ गैर संजीदा रवैया जो है लोगों का सामने आ रहा है। आलमी माशी बहरान जो है उस पर भी हम बात करेंगे कि उसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। लेकिन मनाजिर हुसैन, बहुत तकलीफ दे बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से जो भी SOPs जारी किए गए हैं, बदकिस्मती से उस पर मिनोवन अमल दरामद नहीं हो रहा। अच्छा सजाद बुखारी, इसमें मामला ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अगर लॉकडाउन में मौजूदा सूरत हाल, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक की सूरत हाल के पेश नज़र थोड़ी सी नरमी पैदा की गई है, तो लोग उस नरमी को ये समझ रहे हैं कि ये वायरस जो है अब वो ख़त्म हो गया है या मज़ीद एहतियात की ज़रूरत नहीं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के जो माहिर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जो इस वक्त राय दी है, उनका भी यही कहना है कि हम किसी किस्म की गलतफहमी या कोताही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खुदा न खास्ता इस गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र जो लॉकडाउन में थोड़ी सी लचक दिखाई गई है, अगर इसमें बद एहतियाती करने से केसेस बढ़ना शुरू हो गए तो वो इस हद तक बढ़ जाएंगे कि हमारा जो निज़ाम सेहत है वो बैठ जाएगा। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, गैर मामूली फ़ैसले करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो बहुत सारे ऐसे ममालिक बैनुल अक़वामी सतह पर अगर हम उनकी बात करें तो वियतनाम जो जंग की तबाहकारियों से अब तक जो है उसमें निज़ाम ज़िंदगी जो है वो उस हद तक जो है वो स्टेबल नहीं हुआ, अब कहीं कहीं पे मफलूज दिखाई देता है। इवन कि वियतनाम में जो एक्शन लिए गए और जिस तरीके से पहला केस जो जनवरी के आखिर में सामने आया, चीन की बिल्कुल सरहद के साथ है, लेकिन जिस तरह इन्होंने बैरून मुल्क आने वालों के लिए जिन्होंने थर्मल स्कैनिंग का बंदोबस्त किया, सबको 14 डेज के लिए उन्होंने क्वारंटीन किया, फौरी तौर पर उन्होंने ये इकदाम किए। और इसी तरह हम अगर बात करें तो 9 करोड़ आबादी में 23 अप्रैल तक सिर्फ 270 केसेस सामने आए। तो इसका मतलब है इसका वाहिद हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है, जो और खास तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ तजावीज़ और हेल्थ एडवाइजरीज जो सामने आई हैं उसमें यह बात भी सामने आ चुकी है कि इसका वाहिद सिर्फ और सिर्फ हल यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, आइसोलेशन है, और खास तौर पर अशियाए खुर्दोनोश और परचेजिंग जब आप करने जाते हैं तो उसके लिए फौरी तौर पर आपको यह करना है कि आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। उसके लिए मुख्तलिफ एंटीसेप्टिक, सैनिटाइजर, हैंड वॉश वगैरह सब की बात करेंगे। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं उस पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर हसन उरूज साहब इस वक्त हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गाये बगाए हमारा इंटरेक्शन भी रहता है, स्टूडियोज भी कई बार तशरीफ ला चुके हैं और आप डायरेक्टर जनरल हेल्थ इस्लामाबाद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन उरूज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हस्बे रिवायत अपना सवाल जो है वो करंट सिनेरियो पे बात करेंगे, लेकिन जो आपके साथ हमेशा हमारी गुफ्तगू रहती है और कुछ गैर रिवायती गुफ्तगू रहती है। डॉक्टर साहब, इस वक्त हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है? कुछ अलामात जो हैं, कुछ सीवियर अलामात तो सामने नहीं आई। विफाकी दारुल हुकूमत में हम ये देख रहे हैं गो कि केसेस जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि जो हमारे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं इसमें मुख्तलिफ आप देखें कि टूरिस्ट और इसके अलावा कई ममालिक के लोग यहाँ पे मुकीम हैं, तो इसलिए खतरात ज्यादा हैं। तो इसके लिए जितने खतरात ज्यादा हैं इसके लिए गैर मामूली फैसले भी किए जाने चाहिए। कोई ऐसे गैर मामूली फैसले जो अब तक पाइपलाइन में है या नहीं किए गए जो फ्यूचर में किए जा सकते हैं, क्या बताएंगे डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया। आपने पहले हॉस्पिटल्स का फरमाया। जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। ये जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे टेस्ट किए जा रहे हैं, वैसे लोगों में पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है इसमें एक डबलिंग टाइम होता है, यानी आज से कल के गुजरी हुई कल के मुकाबले में आज कितना बढ़ा है, तो वो बतदरीज बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर है हॉस्पिटल्स पे लोड 2 किस्म के बढ़ रहे हैं। एक लोड बढ़ रहा है 3 किस्म के, बल्कि एक लोड बढ़ रहा है टेस्ट कराने वालों का, दूसरा लोड बढ़ रहा है एडमिशंस का, और तीसरा ये लोड भी है, आपको अंदाजा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं
وہ اس طرح آپ سمجھیں کہ آپ کے سپاہی کی طرح بالکل سامنے کھڑے ہیں, اور سب سے پہلے جو جنگ میدان میں اگر کسی کو کوئی خراش آتی ہے وہ تو سپاہی کو آتی ہے. تو ہیلتھ کیئر ورکرز کے انفیکشن کا ایشو بھی ظاہر ہے سامنے آ رہا ہے, اور یہ ساری دنیا میں اس طرح آیا ہے, اور پاکستان میں بھی الحمدللہ ہمارے ڈاکٹرز بہت دلیری سے, بہت محنت سے, بہت ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں. آپ نے یہ بھی صحیح فرمایا کہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہاں اسلام آباد میں, چونکہ اسلام آباد ایک بڑی کاسموپولیٹن سی جگہ ہے, اس میں فارنرز بھی ہیں, وزٹرز بھی ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز کے دفاتر بھی ہیں, ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں, اور یہاں ٹریولنگ بھی رہتی ہے. لیکن اب اس نئی ایڈوائزری, کل آپ کو شاید علم ہوگا کہ نئی ایڈوائزری بھی نکلی ہے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے, لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو پرانی ایڈوائزری میں تھیں, سوائے اس کے کہ انہوں نے سحر کے وقت پہ, سحری کے وقت پہ کچھ ریلیکسیشنز دی ہیں کہ جس میں دکانیں, خاص طور پہ کھانے پینے کی دکانیں اور کیمسٹ کی دکانیں, وہ ایکسیسیبل رہیں گی لوگوں کو اور وہ کھلی رہیں گی. سو حکومت کی طرف سے جو چیزیں اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ایک تو پروویژن آف سروسز ہے. جس طرح آپ کو علم ہے کہ یہ صرف ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک معاشی ایشو بھی ہے, معاشرتی ایشو بھی ہے. سو غریب لوگوں میں رقم کا بانٹنا اور کھانے پینے کی اشیاء کا بانٹنا بھی شامل ہے. ساتھ ساتھ جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں وہ بھی ان کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے, اور چائنا سے نئی کنسائنمنٹس بھی پہنچ رہی ہیں. سو یہ کچھ اقدامات لیے جا رہے, اور ٹریک اینڈ ٹریسنگ کا ایک میکینزم جو ہے حکومت نے بنایا ہے, ٹریس کرنا اور ٹریک کرنا کانٹیکٹس کو, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ جو ہے, جس پرائمری جو آدمی ہے جس کو انفیکشن لگا ہے, اس نے سیکنڈری اور ٹرشری کس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کی جا رہی ہیں. رائٹ, آپ کو میری جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ مجموعی صورتحال میں جو کردار ہے ڈاکٹرز کا, پیرامیڈکس کا بالخصوص, اس کے علاوہ جو پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, ان کا بلا شبہ یہ خراج تحسین کا مستحق ہے, اور پورا پاکستان اور بالخصوص پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی جو ٹیم ہے وہ آپ کے اس کردار پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. جاننا یہ چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, ابھی آپ سے بھی یہی سوال پٹ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ غیر محتاط ہو گئے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا لینینٹ ہو گئے ہیں کہ اب صورتحال جو ہے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی لچک پیدا کی ہے, تو احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو انہوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا. کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں, اس کو اوائڈ کرنے کے حوالے سے کیا کیا جانا چاہیے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس کا جواب میں آپ کو اس طرح دینا چاہوں گا کہ آپ یہ سوچیں کہ جو ڈاکٹرز آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں نا, ان کے گھر میں بزرگ بھی موجود ہیں. میری اپنے گھر میں میری بوڑھی ماں ہے, اور میں جب باہر سے واپس آتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کے پاس نہیں جا رہا, ان کو ٹچ نہیں کرتا. وہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بڑے ولنریبل ہیں. میں اس کو کس طرح لنک کر رہا ہوں آپ کے سوال سے, اگر کوئی آدمی کیجول ایٹیٹیوڈ اپنائے گا تو وہ اپنے آپ کو صرف رسک پہ نہیں ڈال رہا ہے, بالکل وہ پورے معاشرے کو رسک پہ ڈال رہا ہے, ہیلتھ کیئر ورکرز کو رسک پہ ڈال رہا ہے. وہ بیمار ہوگا, ہاسپٹل جائے گا, ہاسپٹل پہ بوجھ پڑے گا. ہاسپٹلز کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے ہمارے ملک میں, انسٹرومنٹس, وینٹیلیٹرز, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس, ایون ڈاکٹرز اور نرسز بھی لمیٹڈ ہیں. تو خدارہ صرف آپ اپنے آپ پہ کرم نہ کریں, آپ پورے پاکستان پہ, پورے معاشرے پہ کرم کریں. آپ کے معاشی حالات کس قدر خراب ہو سکتے ہیں, جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اتنا لاک ڈاؤن کا پیریڈ بڑھتا جائے گا. بالکل, ایکچولی ہر آدمی پورے ملک کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اگر آپ احتیاط نہیں کر رہے تو آپ ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. ویری رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ڈومیسٹک ایشوز پر تو ہم نے کے بات کر لی, لیکن بین الاقوامی سطح پر جو ہے تحقیق اور ریسرچ کا سلسلہ بھی جاری ہے. WHO کام کر رہا ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا, تائیوان اور ہانگ کانگ کی خاص طور پر بات کریں, وہ ویکسینیشن اور تحقیق میں بہت آگے جا چکے ہیں. ذرا اپنی صورتحال کا بھی جائزہ لیں, اور اپنے ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ریسرچ کا ایک فقدان ماضی میں تو رہا ہے, یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, کچھ ایشوز نئے سامنے آئے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق بلڈ کلوٹنگ کا سلسلہ, یعنی خون کے لوتھڑے بننا, یہ ایک جدید تحقیق سامنے آئی ہے کہ یہ کووڈ 19 کے پیشنٹس میں پایا گیا ہے.
مختلف متس کی بھی بات کی جاتی رہی. یہ بھی کہا گیا کہ جی اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جائے، لیکن وہ بھی ناکام ہوا کیونکہ اینٹی بائیوٹکس بیکٹیریل انفیکشن اور اس گروتھ کو جو ہے ختم کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں. کلوروکین کا استعمال یعنی اینٹی ملیریل ڈرگز جو ہیں اس پر بھی گو کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود سامنے آئے اور انہوں نے کہا اس کا استعمال کیا جائے، لیکن اس کے بھی کچھ مضر اثرات سامنے آئے. ہماری تحقیق ہماری انوائرمنٹ کے مطابق اور ہمارے پیشنٹس اور جو ہمارا امیون سسٹم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تک کیا تحقیق ہوئی ہے؟ پاکستان میں تحقیق کہاں پہنچی ہے؟ جی شکریہ. تحقیق پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ایلیمنٹ آپ کو پتہ ہے اتنا مضبوط نہیں رہا ہے، لیکن اب اس وقت اس دنیا میں مختلف ممالک میں جہاں یہ کرونا وائرس آپ کو پتہ ہے 190 ممالک سے زیادہ، لیکن وہاں ان کے تحقیق کے جو نظام ہیں وہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کے پیرل تحقیق بھی شروع کر دی. تو اب اس میں 3-4 چیزیں، ایک تو ویکسین پہ تحقیق ہو رہی ہے، ایک دواؤں پہ تحقیق ہو رہی ہے، یعنی ایک پریونشن پہ ہو رہی ہے اور ایک دوا پہ ہو رہی ہے، تیسری اس کی کازز پہ ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ کس چیز سے اس کی جو بیماری ہے کازز سے زیادہ اس کی امپلیکیشنز پہ ہو رہی ہے. یعنی یہ کیا کرتا ہے، یہ کلوٹ کرتا ہے، یہ سانس کی بیماری کاز کرتا ہے، یہ بلڈ کی بیماری کاز کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. تو اب نئی تحقیق کے تحت وہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ سانس سے زیادہ بلڈ کی بیماری، خون کی بیماری کی، خون کی علامتیں اور خون میں اس طرح کی فشار، کہیں فشار تو بلڈ پریشر ہے، اس طرح کے تکالیف پیدا کرتا ہے جو کلوٹنگ پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ان تمام چیزوں، ان تمام تحقیقوں کے علاوہ کوئی چیز حتمی نہیں ہے. جی جس طرح آج سے 15 دن کا کانسیپٹ ابھی چینج ہو گیا ہے، ابھی کا کانسیپٹ 15 دن بعد چینج ہو سکتا ہے. یہ تمام ہائپوتھیسز آ رہی ہیں کیونکہ تحقیق کے لیے آپ کو ایک عرصہ درکار ہوتا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیس فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے گو کہ ایک اہم نکتہ ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جو اصل وجہ ہے اس پہ بات کا کیا جانا جو ہے وہ ضروری ہے. کیا وجہ ہے کہ جو کیس فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ گریجولی بڑھ رہا ہے؟ کم از کم اگر ختم نہیں ہوا تو رک جانا چاہیے تھا، جتنے عرصے کا لاک ڈاؤن اور جتنے عرصے سے ہم احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہیں. آپ کے خیال میں کیا ریزن ہے کہ جو کیس فرٹیلیٹی ریٹ ہے بے شک گریجولی جا رہا ہے اوپر، لیکن اوپر تو جا رہا ہے، کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ کہاں لیک کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے کیسز بڑھیں گے اتنی کیس فرٹیلیٹی ریٹ بھی بڑھے گا. ڈیفینیٹلی. اب پاکستان اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو ایپیڈیمک شروع ہوا ہے وہ دنیا سے تقریباً 1 ماہ بعد شروع ہوا ہے. اس وقت جو کیس فرٹیلیٹی ریٹ سب سے زیادہ یو ایس میں ہے، اس کے بعد اٹلی میں، اسپین میں، ایران میں بھی ہم سے زیادہ ہے. یو ایس جو ہے 13ویں ہفتے میں ہے ایپیڈیمک کے، اور ان کا کیس فرٹیلیٹی ریٹ اگر آپ پیٹرن دیکھیں دنیا کا، پاکستان 8.5ویں ہفتے میں ہے اور اس کا کیس فرٹیلیٹی ریٹ اسی طریقے سے بڑھا ہے جس طریقے سے نمبر آف کیسز بڑھے ہیں. لاک ڈاؤن ہمارے یہاں ضرور ہوا ہے لیکن پارشل لاک ڈاؤن ہوا ہے. تبھی میں نے جس طرح گفتگو کے پہلے حصے میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک لوگ اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کریں گے کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، اپنی فیملی کو نہیں بچانا، بلکہ اس پورے معاشرے پہ کرم کرنا ہے اپنے آپ کو بچا کر، اس وقت تک نہ کیسز کی تعداد گرے گی نہ کیس فرٹیلیٹی ریٹ گرے گا. حکومت لاک ڈاؤن کا اناؤنس کر دے، لیکن اگر کمیونٹیز اور اگر معاشرہ اس کو اس طریقے سے اپنائے نہ تو وہ تو حکومت کچھ نہیں کر سکتی نا، سوائے کہ بہت زیادہ سختی کرے، فائن کرے، جیل میں ڈالے. وہ میرا ذاتی جو نقطہ نظر ہے وہ حکومت نہیں کرنا چاہتی، ان اقدامات پہ نہیں جانا چاہتی. اچھا ڈاکٹر حسن عروج صاحب، آخر میں آپ سے ایک بات ضرور بڑی اہم کرنا چاہوں گا. ابھی ہم بات کر رہے تھے اور جس طریقے سے میرے ساتھی مناظر نے بھی یہی بات کی کہ ہماری جو ریشو ہے وہ اس طرح نہیں ہے زیادہ ایز کمپیئر اگر ہم بات کریں ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کریں، ایون کہ ہم دنیا کے کئی ممالک کا ہم موازنہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن امریکہ ایک تحقیق سامنے آئی ہے اور اس تحقیق کے مطابق امریکہ میں جو کیسز کی تعداد یا اموات کی تعداد جو 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور اب برطانیہ بھی ان ممالک میں شامل ہو گیا جن میں 20,000 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے کووڈ-19 کے متاثرین کی. وجہ قرار دی جا رہی ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی، کہ امریکہ سب سے زیادہ اسے یوٹیلائز کر رہا ہے، اس کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ، اراؤنڈ کوئی 10 لاکھ کے قریب اس کے متاثرین کی آواز پہنچنے جا رہی ہے.
جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جتنے زیادہ آپ ٹیسٹ کریں گے، یہ وائرس ایسا ہے جس میں سائلنٹ لوگ، یعنی آپ کے اسٹوڈیو میں جو موجود لوگ ہیں، خدا نہ کرے اس میں 85 سے 90% لوگوں کو علامتیں نہیں ہوتی جی، یا میرے ارد گرد جو دفتر میں لوگ موجود ہیں وہ اس کے سائلنٹ کیریئر ہو سکتے ہیں. تو جتنے زیادہ آپ اس میں ٹیسٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نمبر آف کیسز زیادہ ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی ایک ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے، اور ہمارے یہاں ٹیسٹ کی تعداد پر ملین پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے. رائٹ، یعنی کہ نمبر آف کیسز جانچنے کے لیے جو ٹیسٹنگ کیپیبلٹی ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ڈاکٹر حسن عروج صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد ڈاکٹر حسن عروج بہت اچھی بات انہوں نے کی. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ نے بات کی اس کا امپورٹنٹ اور کلیدی رول. اور اب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے جو ہے ہماری کیپیسٹی بھی جو ہے یومیہ 50,000 تک پہنچ جائے گی. ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری 50,000 تک پہنچ جائے گی، اور یہ بھی ایک اچھا سائن ہے. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو کووڈ-19 کے متاثرین ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی بھیڑ کا وہ حصہ ہے، تو ان کو فوری طور پر جانچا جائے گا، ان کو فوراً ڈائگنوز کیا جائے گا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ وائرس جو ہے اس کی ایک پوری ہسٹری موجود ہے، اور وائرس جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 25 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ میں اس کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی سرد موسم سے گرم موسم میں داخل ہوتے اور گرم موسم سے سرد موسم میں داخل ہوتے. یہ ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کی، ٹیمپریچر کے حوالے سے مختلف کانٹراڈکٹیو اوپینینز ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم کسی ماہر صحت سے جو ہم جانیں گے کہ تحقیق جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ایکچولی جو وائرس ہے وہ منیمم اور میکسیمم ٹیمپریچر لیول کیا ہے کہ جس پہ یہ زندہ رہ سکتا ہے، اور بیسٹ جیسے کہ آپ. لیکن اس میں مناظر ایک بات اور آپ کو کرتا چلوں کہ یہ جو کووڈ-19 ہے اب تک جو تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق اس کا جو پورا شیپ ہے، یا جو کہتے ہیں کہ جناب یہ ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے، کیا کیا لوگ مختلف قسم کے مفروضے بھی چل رہے ہیں، مختلف متس بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو HIV لیکن ہیومن امیون ڈیفیشنسی وائرس جو ہے یہ اس سے 3 گنا بڑا ہے سائز میں. 3 گنا جب وہ سائز میں بڑا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی وہ بھی زیادہ ہے. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھیں گے. یہاں پر ناظرین کو ہم آگاہ کریں گے کہ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوسہ شکابان سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.